कंटेंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं कि सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जजेस की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। जिन जज साहिबान ने लेटर लिखा है, सबसे पहले उन जज साहिबान, उनकी फैमिली मेंबर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ऐसा ना हो कि कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ इनके भी फैमिली मेंबर्स कहीं किसी को नजर ना आए। हम साथ मुतालिबा करते हैं कि इसकी डीप इंक्वायरी फौरन इनिशिएट की जाए और जुडिशल कमीशन के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो। हम ये भी मुतालिबा करते हैं कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग फुल सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में करे। ये अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। अदलिया इस स्टेट का, इस मुल्क के खुदादाद का वो सतून है जिसके तरफ पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम इस उम्मीद के साथ देखते हैं कि उनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, उनके मसाइल का हल एक इम्पार्शियल जुडिशरी देगी। इनके मसाइल को डिसाइड करने के लिए जब इनके केसेस आएंगे तो जजेस बगैर किसी फेवर के और बगैर किसी डर और खौफ के, बगैर किसी फियर के वो फैसले करेंगे। लेकिन जो मुनसिब बैठे हुए हैं, वो मुनसिब खुद अपनी दास्तान आप बता रहे हैं कि वो खुद इंसाफ के तलबगार है। इस पे से आवाम के 25 करोड़ आवाम का अदलिया पर से एतमाद उठ जाएगा अगर इस मरतबा भी इस लेटर पे कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि सारे जजेस जिन्होंने जिक्र किया है इसमें कि ये पॉलिटिकल केसेस से रिलेटेड थे, लफ्ज जो जज साहिबान ने इस्तेमाल किया है, दो चीज हम कैटेगोरिकली आपके नोटिस में लेके आते हैं। एक ये जो पैरा 5 में लिखा है कि न सिर्फ ये कि इंटरफेरेंस हुई है बल्कि हो रही है। दूसरी बात, उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ये सारी इंजीनियरिंग आउटकम किस लिए था, तो जज साहिबान ने लिखा है टू इंजीनियर जुडिशल आउटकम इन पॉलिटिकली कंसिक्वेंशियल मैटर। ये लोगों के जो किराएदारी के कवानीन है, शुपे के कानून है, रेंट के केसेस है, सर्विस मैटर है, रिट पिटीशन है, उसमें नहीं हुई है इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल के लफ्ज जज साहिबान ने लिखा है, पॉलिटिकली कंसिक्वेंशियल मैटर में ये इंटरफेरेंस हुई है। ये पीडीएम हुकूमत का कारनामा था जिन्होंने इन्हीं सर्कमस्टांसेस में 200 केसेस बनवाए थे। इन्हीं सर्कमस्टांसेस में खान साहब की कन्विक्शनें करवाई गई थी। इसलिए हम ये भी मुतालबा करते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी लार्जर बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब हिट कर रहे थे, उन्होंने भुट्टो के रेफरेंस में कहा है कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला था, उनको ड्यू प्रोसेस से महरूम किया गया था। हम ये समझते हैं कि इन जजेस के लेटर के बाद खान साहब के जितने ट्रायल हुए हैं, जितने केसेस हुए हैं, उनमें ड्यू प्रोसेस इस रोशन की तरह वायलेट हुआ है। ये अब इस बात की सबूत है कि वो सारे जजमेंट्स जितने भी है डिसीजन वो नल एंड वाइड है। और हम मुतालबा करते हैं कि जिस भी फोरम में है अदलिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरन उनको नल एंड वाइड डिक्लेयर करे और खान साहब की फौरन रिहाई हो। ये जजमेंट इन प्रेशर में दिए गए हैं, इनकी कोई लीगल वक़्त नहीं रही। और हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि इनकी इंक्वायरी करो, इनकी इन्वेस्टिगेशन करो, इसको डीपली देख लो, वो इकदामात किए जाएं जिससे अदलिया के इंडिपेंडेंट एक मरतबा फिर इंश्योर हो सके। हम सारी वकला तंजीमों से अपील करते हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी कि वकला तंजीमें हमेशा जजेस की प्रोटेक्शन, अदलिया की आज़ादी के लिए बरसर-ए-कार रहा करती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 2 साल से सियासत का ज्यादा फुकदान रहा, सियासत का ज्यादा अमलदारी रही वकला की पॉलिटिक्स में भी। आप लोगों ने देखा जजेस तक ये नहीं रुक सका, लिहाजा हम वकला के सारे बार काउंसिल और एसोसिएशन से दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि अपने अदलिया की आज़ादी के लिए सारे अपने सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर के अदलिया की आज़ादी को और इंटरफेरेंस से फ्री करने के लिए अपनी तवज्जो मरकूज करे और इसके लिए जो मुमकिन हो सके वो कर ले। हम सारी अदलिया से रिक्वेस्ट करते हैं
کہ پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی. ہم وکیلوں سے درخواست کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر سپورٹر آپ کے پیچھے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, آپ کو فل پروٹیکشن دیں گے. یہ ہم ذاتی سیاست سے بالاتر ہو کے کہتے ہیں. میں اگر آپ کو ایک ٹرمز استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا, پالیٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے, وی اسٹینڈ ان سالیڈیرٹی ود دا جوڈیشری. ہر جج ہمارے لیے اتنا اہم ہے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس صاحبان ہے, اور ہر جج لوور جوڈیشری کا اتنا ہی اہم ہے جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان اہم ہے. وہ ایک آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنا فرض سر انجام دیتے ہیں. ہم اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ تھرو آؤٹ ان کے ساتھ رہیں گے. ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میٹر کے لیے بلارجر بینچ آج ہی کنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور اس لیٹر کو عوام کے سامنے لا کے کل سے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اس کی ہیئرنگ شروع کرے. یہ لیٹر نہیں ہے, یہ ایک چارج شیٹ ہے, یہ ایک کمپلینٹ ہے. یہ چارج شیٹ پہ فردر پروسیڈنگ ہونی چاہیے. آپ سب کا شکریہ. جی عمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے خواتین و حضرات کو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس سے السلام علیکم. سب سے پہلے تو جس طرح میرے وردی کولیگ اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے فرمایا, اختتامی جملہ جو تھا وہیں سے میں آغاز کروں گا اور مختصر آغاز کروں گا کیونکہ بیرسٹر صاحب نے مفصل آپ کو ایک بریفنگ دی ہے, اور وہ یہاں سے میں آغاز کروں گا خواتین و حضرات کی یہ لیٹر جو 6 وردی جج صاحبان نے کل رات کو لکھ کے بھیجا تھا اور اس کی تاریخ ہے 25 مارچ 2024. یہ در حقیقت پاکستان کے انتظامی امور کے اوپر ایک چارج شیٹ اور انڈائٹمنٹ ہے, اور اس کی وجہ سے ہم ساری قوم کو اپنا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دینا چاہیے. اس کی وجہ کہ واضح طور پہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ اس لیٹر میں واضح طور پہ جو لکھا گیا ہے کہ جو نشانہ تھا وہ صرف ایک شخص ہے جن کا نام ہے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب. جج حضرات پہ جو پریشر ڈالا گیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے, ان کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے, آپ خود پڑھ لیجیے گا. بہنوئی کو اٹھایا گیا, ابڈکٹ کیا گیا, الیکٹرک شاکس دیے گئے, کمروں میں بگنگ ڈیوائسز لکھی گئیں, ریسٹ ہاؤسز میں بگنگ ڈیوائسز کیمریز فٹ کیے گئے. وہ کس لیے؟ کہ ان پہ پریشر ایگزرٹ کیا جائے. اور یہ انڈائٹمنٹ جو ہے ایک قوم میں ایک کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے. خواتین و حضرات, ہم لوگ جو پارلیمنٹیرینز بیرسٹر گوہر علی خان صاحب اور میں اور ہمارے پارٹی کے اراکین جو اپوزیشن میں ہیں, ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس چیز کو اپنے فورم پہ جو ہمارا قومی اسمبلی ہے, سینٹ آف پاکستان ہے, صوبائی اسمبلی ہے, وہاں پہ پرزور طریقے سے اٹھائیں گے. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہاں صرف ٹارگیٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے, تو یہ سسٹم بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے. جس وقت سسٹم ایکسپوز ہو جائے اور جب یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے سسٹم میں آپ کے پاس قانون دینے کا طریقہ کار ہی نہیں رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا نہیں رہا. آپ کا جس وقت قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ ملک میں آئے, کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. ایسے کیسز میں بارہا کیسز یہ سامنے آ چکے ہیں ہمارے. یہ متعدد ابھی ایک چارج شیٹ ہمارے سسٹم کے خلاف سامنے آ چکی ہے. وقت آ گیا خواتین و حضرات کہ ساروں کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے. اور یہاں پہ میں چیف جسٹس صاحب سے, میں سارے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو معزز جج حضرات ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی, درخواست ہوگی, خدا را آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں یو ہیو ٹو رائز ٹو دا مومنٹ, ٹو دی اوکیزن. انہوں نے ایک کانکریٹ اقدامات اٹھانے پڑیں گے جس طرح کے پہلے ایک کیس میں انہوں نے اٹھائے تھے, پر اس بار انہوں نے اس چیز کا دائرہ اختیار کا تعین کرنا پڑے گا کہ ہر ایک ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے. آئین
اور قانون کے مطابق. جب تک وہ نہیں کرے گا اور ہر ایک فرد کی، چاہے وہ محنت کش ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ جس طرح بھی ہو، پروفیشنل ہو، سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، تو ملک ترقی خواتین و حضرات نہیں کر سکتا. اور یہ بھی اہم بات بتا دوں، جس وقت آپ ایک فرد واحد کو، قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، جن کی پولیٹیکل پارٹی نے 3 کروڑ ووٹ لیے تھے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے 108 لوگ جو ملٹری کورٹس میں پابند سلاسل ہیں، جب ان کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں رب بھی لوگوں کے دلوں میں براہ راست وہ چنگاری اٹھا دیتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں، جو ایک ناممکن لوگ سوچتے تھے آج ممکن ہو گیا. یہ 6 جج حضرات نے یہ خط لکھ دیا، تحریری طور پہ ایک چارج شیٹ آ گئی، اور اس پہ ہم لوگ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ساروں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، خدا را اقدامات لیں، سٹیپ اپ، اور آئین اور قانون کی پاسداری کریں. اور یا وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو سٹیپ اسائڈ کرنا چاہیے، اور مضبوط لوگوں کو آنا چاہیے کہ جو کہ یہ اقدامات کر سکیں اور پاکستان کی آئین اور قانون کی پاسداری اور تحفظ کر سکتے ہیں. یہ بہت اہم چیزیں ہیں. یہ ملک کے ایک مستقبل کے لیے ایک دوراہے پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، اور اس کا تعین ہمیں کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. نہیں دیکھیں، یہ جو لیٹر آپ کی طرف آیا ہے یہ فرسٹ ٹائم اس قسم کا لیٹر آیا اور جج صاحبان نے خود ذکر کیا ہے. لیکن ایک بات جو میں نے آپ کو کہا، پالیٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے. دیکھو یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عدلیہ کا مسئلہ ہے. عدلیہ اس ملک کے ایک ستون کا مسئلہ ہے. کسی بھی ملک میں، ہمارے ملک میں کسی بھی وقت میں، کسی بھی گورنمنٹ میں اگر انٹرفیئرنس ہوئی ہے تو وہ سارا غلط ہے، چاہے ابھی ہو رہی ہے، پہلی ہوئی ہو، کب ہوئی ہے، ساری انٹرفیئرنس ہونی چاہیے. بٹ انف از انف. اب جب جج صاحبان نے، اللہ نے ان کو اتنا ہمت دیا اور انہوں نے ایک سٹیپ لے ہی لیا، اس لیے ہم نہ صرف یہ کہ اس کو نیشنل اسمبلی کے لیول پہ اٹھائیں گے، پروونشل اسمبلی سے بھی ریزولوشن پاس کروائیں گے، بلکہ اس بات پہ سپریم کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ججز کو تحفظ دینا سپریم کورٹ کے لیے لازم ہے. اور سپریم کورٹ جب تحفظ پرووائڈ کرتا ہے تو وہ صرف ججز کو ان کی سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کرتا ہے، وہ صرف ان کا ٹینیور کے حساب سے نہیں ہوتا، بل ان کو وہ ماحول بھی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے جس میں وہ وداؤٹ فیئر اینڈ فیور جسٹس کو ڈسپینس وتھ کر سکے اور انصاف کر سکے. یہ اس کا متقاضی ہے. بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا ویو پوائنٹ دیا. مختلف ویو پوائنٹس آتے ہوتے ہیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں. کئی ساتھیوں نے کہا کہ جی رات کو یہ آپ پریس کانفرنس کریں، تو رات کو ہم لوگ یہ کرتے تو تقریباً میرا خیال ہے 12 بجے رات کو پریس کانفرنس ہوتی تو اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ صاحبان ہی نہ آتے، کیونکہ صبح آپ نے خود سحری کے لیے تیاری کرنی ہوتی. پہلی بات یہ ہے. نمبر 1.
नंबर 2 बात आप ये कह रहे हैं कि जी आप सुप्रीम कोर्ट में करते या कहां पे करते। देखिए, कोर्ट्स में अंदर जाना भी आपको मालूम है, कोर्ट के प्रेमिसेस में हमारे वकला हजरात कर सकते हैं, पर हम लोग एज पॉलिटिकल वर्कर्स वहां पे आपको आईडी कार्ड दिखा के अंदर जाना पड़ता है, और ये इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट होता है। अपने पार्टी ऑफिस के तहत हम लोग कर रहे हैं, अपने पार्टी ऑफिस के ग्राउंड्स पे हम लोग कर रहे हैं, हमारे लिए अपना पार्टी ऑफिस अवेलेबल है, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और वही बात हम लोग आगे भी कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट हो गई या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो गई या और कोई प्रेमिसेस हो गई, वहां पे वकला हजरात, वकला तंजीमें वो जरूर करेंगी और कर रही होंगी, क्योंकि वकला और बार और बेंच का चोली दामन का साथ है, और वो इस चीज को सियासी उससे बालातर होकर उठाएंगे। ये एक सिर्फ सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये सिर्फ कैदी नंबर 804 वजीर आजम इमरान खान साहब के हकूक का मसला नहीं है, ये हर एक पाकिस्तानी शहरी का, लॉ अबाइडिंग सिटीजन का मसला है कि जो कि आइन और कानून की पासदारी कर रहा है और उसके अंदर हम लोगों ने ऑपरेट करना है। लिहाजा हर एक का अपना एक लाइन ऑफ थॉट होती है, पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वजीर आजम इमरान खान साहब के जो अहकामात आते हैं उसके ऐन मुताबिक हम लोग ऑपरेट करते हैं। बैरिस्टर गौर साहब ने कल उनसे भी मुलाकात की। मुझे यहाँ पे इसका मौका उठाते हुए, यहाँ पे शिराजी साहब कल मौजूद थे, अडयाला जेल में रेडी वाला जा सकता है, सुजुकी वाला वहां से गुजर सकता है, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स की गाड़ी अडयाला जेल के सामने नहीं जा सकती। पॉइंट नंबर 1। क्यों? नंबर 2 अहम चीज कि बैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुझे ये 7वीं बार था कि मेरे पास कोर्ट ऑर्डर्स भी मौजूद थे। मुझे अडयाला जेल का जो जेल सुपरिटेंडेंट है असद वड़ाइच, उसने अपनी करप्शन सामने कर दी और उसने मुझे नहीं मिलने दिया। 12 बार उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 12 बार उसने की है, और उसके खिलाफ मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग में भी जाऊंगा और प्रिविलेज मोशन भी करूंगा, बावजूद इसके कि वजीर आजम इमरान खान साहब बार कहते रहे कि उसको बुलाओ, हमने बात करनी है। तो ये चीजें रिकॉर्ड कर लीजिएगा। देखिए, जहां तक आपके पहले सवाल के पहले हिस्से का ताल्लुक है, तो यह कि बात दरअसल ये कि इस किस्म का लेटर पहले नहीं आया था। शमीम ने भी एक लेटर लिखा था, जज साहिबान ने ऑन एंड ऑफ इस किस्म के लेटर लिखे हैं, जजेस को भी लिखा जाता है, पर ये जो लेटर लिखा है कि ये एक अप्रोप्रिएट फोरम को भेजा है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जिन्होंने कहा कि जजेस पे अगर आपने शौकत अजीज सिद्दीकी में एक पैरामीटर सेट कर लिए, सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर लिए, तो ये लेटर लिखा गया है। और इसमें जजेस दिमसेल्व्स, चीफ जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो दिमसेल्व्स कंप्लेनेंट के तौर पे जाएंगे, तो ये उस फोरम पे होंगे, और हमने मुतालबा किया है उसके लाइट में, हम उन पे इंशाल्लाह थ्रू नजर रखेंगे। ये होगा और इंशाल्लाह ताला ये अपना अंजाम तक इस मरतबा ये पहुंचेगा, और इस पर जरूर इंक्वायरी होगी, इसकी फाइंडिंग होगी और आवाम के साथ शेयर होगी और ओपन कोर्ट में होगी, और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह वकला बिरादरी भी जो है वो इस मैटर को टेक अप करेगी। जो दूसरा अब्दुर्रहमान साहब का आपने जिक्र किया है, देखिए हम सारे पॉलिटिकल पार्टी से उस 1 पॉइंट एजेंडा पे इन टच है, और इंशाल्लाह डाउन द लाइन हमारी सबके साथ एक अलायंस सी बनती चली जाएगी, जिसमें यह है कि हम वो कह रहे हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, ये चीजें खत्म हो गई। हमें ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वकला तंजीमें भी उनको उठाएगी, अगर वो उठा लेते तो हम उनको फुली सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज हम उनको फुली सपोर्ट करते हैं, और हम इनके साथ अदलिया की आज़ादी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो खान साहब ने तो बार बार ये कहा है
کہ میری تحریک, میری پارٹی کا مقصد ہی انصاف ہے. وہ انصاف کے نام سے شروع ہوا. 27 سال اس نے اسٹرگل کی ہے. وہ جیل جا چکے عدلیہ کی آزادی کے لیے. عدلیہ کی آزادی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے اور ہمیشہ عدلیہ کی آزادی ہی کے لیے لڑتے رہیں. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اس کو تھرو. میں یہاں پہ صرف ایک بات کروں گا. آپ نے عدلیہ کی بات کی ہے, بالکل ہم لوگ کریں گے جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا, پر ماشاءاللہ پاکستان میں تو میڈیا بالکل آزاد ہے, تو میڈیا کی آزادی کے لیے بھی ہم لوگ ضرور آواز اٹھائیں گے. نہیں دیکھیں, اگر اس سلسلے میں آئی ہیں تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو فریق بننے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ یہ کیس ایسی نوعیت کا ہے کہ میں امید ہے سپریم کورٹ سب کو بلائے گی اور ان پہ سب کی ویو لے گی. ہم پہلے سپریم کورٹ کا انتظار کریں گے وہ ہمیں نوٹس وغیرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, تو پھر ہم ضرور اپنے موقف وہاں سپریم کورٹ میں بتائیں گے اور اپنے کیسز ریلیٹڈ, چونکہ اس میں زیادہ تر ذکر بلکہ یہ ایکسکلوسیولی ہم سے ریلیٹڈ کیسز کا ذکر ہوا ہے, لہٰذا ہم سپریم کورٹ کے سامنے پورا ریکارڈ پیش کریں گے کہ کس وقت کیا ہوا ہے. نہیں, سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے لیٹر لکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کریں, تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے فورم میں جا کے کنٹیمپٹ پروسیڈنگ یہاں کورٹ سے ہوگی. اس تناظر میں ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میٹر کو اب دیکھے اور خود ٹیک اپ کر کے انکوائری کرے. تھینک یو. آپ دیکھتے رہیے گا آگے انشاءاللہ. دیکھ رہے ہیں شامل ہے جس میں سیشن جج صاحب پہ جس قسم کی پریشر ڈالا گیا ہے, لہذا اس کے جو تناظر ہے کنٹینٹس ہے, اس لیٹر کے کنٹینٹس میں اگر آپ ڈیپلی جائیں تو کوئی شامل ہے جس میں سیشن جج صاحب پہ جس قسم کی پریشر ڈالا گیا ہے, لہذا اس کے جو تناظر ہے کنٹینٹس ہے, اس لیٹر کے کنٹینٹس میں اگر آپ ڈیپلی جائیں تو کوئی ایک جج نہیں, 2 جج نہیں, 3 جج نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان اس پریشر سے متاثر ہوئے ہیں. اس لیے لوور جوڈیشری تھرو آؤٹ متاثر ہوتی رہی ہے اس پریشر سے, اس انٹرفیئرنس سے. یہی وہ ورژن ہے جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ 5 دنوں میں 3 کنوکشنیں کروائی گئی تھی, 14 گھنٹے ہیئرنگ ہو چکی تھی. ایک جج صاحب نے کہا تھا مجھے نہیں پتا میرے بچے کہاں ہیں. ایک جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کا ولیمہ پوسٹ پون کروایا گیا ہے. اس قسم کی ججمنٹیں دی گئی ہیں. اس قسم کی ججمنٹیں ہوئی جس کے ٹرائل کے دوران کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں تھی. ایسی کنوکشنیں کروائی گئی جس میں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا حق نہیں دیا گیا. اس طریقے سے جج صاحب نے کائز کنکلوڈ کر لیا تھا کہ ہم گئے آرگومنٹس کے لیے, لیکن آرگومنٹس کے بجائے جج صاحب نے اپنا ڈیسیجن اناؤنس کیا. اسی طریقے سے ڈیسیجن دیے گئے کہ ابھی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا, سرٹیفائیڈ کاپی نہیں ملی تھی اور خان صاحب کو اریسٹ کر کے گھر کے دروازے توڑ کر کے ان کو اڈیالہ جیل پہنچانا شروع ہو گیا تھا. یہ ساری ججمنٹیں ایسی ہیں جو اتنی پریشر میں دی گئی ہیں. یہ ایک پوری فینامنا ہوا ہے. ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں باضابطہ طور پہ اس کے تناظر میں کنٹینٹس آپ لوگوں نے پڑھے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے. جن جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے سب سے پہلے ان جج صاحبان, ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے. ایسا نہ ہو کہ کمشنر راولپنڈی کی طرف ان کی بھی فیملی ممبرز کہیں کسی کو نظر نہ آئے. ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکوائری فوراً انیشیٹ کی جائے اور جوڈیشل کمیشن کے تھرو اس کی انکوائری ہو. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انکوائری, انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگ فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کرے. یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا. عدلیہ اس اسٹیٹ کا
اس ملک کے خداداد کا وہ ستون ہے جس کے طرف پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا، ان کے مسائل کا حل ایک امپارشل جوڈیشری دے گی۔ ان کے مسائل کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جب ان کے کیسز آئیں گے تو ججز بغیر کسی فیور کے اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے، بغیر کسی فیئر کے وہ فیصلے کریں گے۔ لیکن جو منصف بیٹھے ہوئے ہیں وہ منصف خود اپنی داستان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں۔ اس پہ سے عوام کے 25 کروڑ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر اس مرتبہ بھی اس لیٹر پہ کارروائی نہیں ہوئی۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے ججز جنہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ یہ پولیٹیکل کیسز سے ریلیٹڈ تھے، لفظ جو جج صاحبان نے استعمال کیا ہے، دو چیز ہم کیٹیگوریکلی آپ کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں۔ ایک یہ جو پیرا 5 میں لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیئرنس ہوئی ہے بلکہ ہو رہی ہے۔ دوسری بات انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ساری انجینئرنگ آؤٹ کم کس لیے تھا، تو جج صاحبان نے لکھا ہے ٹو انجینئر جوڈیشل آؤٹ کم ان پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر۔ یہ لوگوں کے جو کرایہ داری کے قوانین ہیں، شپے کے قانون ہیں، رینٹ کے کیسز ہے، سروس میٹر ہے، ریٹ پٹیشن ہے، اس میں نہیں ہوئی ہے انٹرفیئرنس۔ پولیٹیکل کنسیکوینشل کے لفظ جج صاحبان نے لکھا ہے، پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر میں یہ انٹرفیئرنس ہوئی ہے۔ یہ پی ڈی ایم حکومت کا کارنامہ تھا جنہوں نے انہی سرکمسٹانسز میں 200 کیسز بنوائے تھے۔ انہی سرکمسٹانسز میں خان صاحب کی کنوکشنیں کروائی گئی تھی۔ اس لیے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ابھی لارجر بینچ نے جس میں چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب ہٹ کر رہے تھے، انہوں نے بھٹو کے ریفرنس میں کہا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، ان کو ڈیو پروسیس سے محروم کیا گیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ججز کے لیٹر کے بعد خان صاحب کے جتنے ٹرائل ہوئے ہیں، جتنے کیسز ہوئے ہیں، ان میں ڈیو پروسیس اس روشن کی طرح وائلیٹ ہوا ہے۔ یہ اب اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ سارے ججمنٹس جتنے بھی ہے ڈیسیجن وہ نل انوائڈ ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس بھی فورم میں ہیں عدلیہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ فوراً ان کو نل انوائڈ ڈکلیئر کرے اور خان صاحب کی فوراً رہائی ہو۔ یہ ججمنٹ ان پریشر میں دیے گئے ہیں، ان کی کوئی لیگل وقت نہیں رہی، اور ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ ان کی انکوائری کرو، ان کی انویسٹیگیشن کرو، اس کو ڈیپلی دیکھ لو، وہ اقدامات کیے جائیں جس سے عدلیہ کے انڈیپینڈنٹ ایک مرتبہ پھر انشور ہو سکے۔ ہم ساری وکلاء تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ وکلاء تنظیمیں ہمیشہ ججز کی پروٹیکشن، عدلیہ کی آزادی کے لیے برسر پیکار رہا کرتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی گزشتہ 2 سال سے سیاست کا زیادہ فقدان رہا، سیاست کا زیادہ عملداری رہی وکلاء کی پالیٹکس میں بھی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ججز تک یہ نہیں رک سکا، لہذا ہم وکلاء کے سارے بار کونسل اور ایسوسیشن سے درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اپنے عدلیہ کی آزادی کے لیے سارے اپنے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر کے عدلیہ کی آزادی کو اور انٹرفیرنس سے فری کرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرے، اور اس کے لیے جو ممکن ہو سکے وہ کر لے۔ ہم ساری عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ ہم وکیلوں سے درخواست کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر سپورٹر آپ کے پیچھے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کو فل پروٹیکشن دیں گے۔ یہ ہم ذاتی سیاست سے بالاتر ہو کے کہتے ہیں۔ میں اگر آپ کو ایک ٹرمز استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا، پالیٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے، وی اسٹینڈ ان سالیڈیرٹی ود دا جوڈیشری۔ ہر جج ہمارے لیے اتنا اہم ہے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس صاحبان ہے، اور ہر جج لوور جوڈیشری کا اتنا ہی اہم ہے جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان اہم ہے۔ وہ ایک آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنا فرض انجام دیتے ہیں۔ ہم اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ تھرو آؤٹ ان کے ساتھ رہیں گے۔ ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میٹر کے لیے بلارجر بینچ
آج ہی کنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور اس لیٹر کو عوام کے سامنے لا کے کل سے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اس کی ہیئرنگ شروع کرے. یہ لیٹر نہیں ہے، یہ ایک چارج شیٹ ہے، یہ ایک کمپلینٹ ہے. یہ چارج شیٹ پہ فردر پروسیڈنگ ہونی چاہیے. آپ سب کا شکریہ. جی عمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے خواتین و حضرات کو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس سے السلام علیکم. سب سے پہلے تو جس طرح میرے وردی کولیگ اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے فرمایا، اختتامی جملہ جو تھا وہیں سے میں آغاز کروں گا اور مختصر آغاز کروں گا کیونکہ بیرسٹر صاحب نے مفصل آپ کو ایک بریفنگ دی ہے. اور وہ یہاں سے میں آغاز کروں گا خواتین و حضرات کی یہ لیٹر جو 6 وردی جج صاحبان نے کل رات کو لکھ کے بھیجا تھا اور اس کی تاریخ ہے 25 مارچ 2024. یہ در حقیقت پاکستان کے انتظامی امور کے اوپر ایک چارج شیٹ اور انڈائٹمنٹ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ساری قوم کو اپنا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دینا چاہیے. اس کی وجہ کہ واضح طور پہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ اس لیٹر میں واضح طور پہ جو لکھا گیا ہے کہ جو نشانہ تھا وہ صرف ایک شخص ہے جن کا نام ہے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب. جج حضرات پہ جو پریشر ڈالا گیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، ان کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ خود پڑھ لیجیے گا. بہنوئی کو اٹھایا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، الیکٹرک شاکس دیے گئے، کمروں میں بگنگ ڈیوائسز لکھی گئیں، ریسٹ ہاؤسز میں بگنگ ڈیوائسز کیمریز فٹ کیے گئے. وہ کس لیے؟ کہ ان پہ پریشر ایگزرٹ کیا جائے. اور یہ انڈائٹمنٹ جو ہے ایک قوم میں ایک کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے. خواتین و حضرات، ہم لوگ جو پارلیمنٹیرینز بیرسٹر گوہر علی خان صاحب اور میں اور ہمارے پارٹی کے اراکین جو اپوزیشن میں ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس چیز کو اپنے فورم پہ جو ہمارا قومی اسمبلی ہے، سینٹ آف پاکستان ہے، صوبائی اسمبلی ہے، وہاں پہ پرزور طریقے سے اٹھائیں گے. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہاں صرف ٹارگیٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، تو یہ سسٹم بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے. جس وقت سسٹم ایکسپوز ہو جائے اور جب یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے سسٹم میں آپ کے پاس قانون دینے کا طریقہ کار ہی نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا نہیں رہا. آپ کا جس وقت قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ ملک میں آئے، کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. ایسے کیسز میں 12 کیسز یہ سامنے آ چکے ہیں ہمارے. یہ متعدد ابھی ایک چارج شیٹ ہمارے سسٹم کے خلاف سامنے آ چکی ہے. وقت آ گیا خواتین و حضرات کہ ساروں کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے. اور یہاں پہ میں چیف جسٹس صاحب سے، میں سارے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو معزز جج حضرات ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی، درخواست ہوگی، خدا را آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں یو ہیو ٹو رائز ٹو دا مومنٹ، ٹو دی اوکیزن. انہوں نے ایک کانکریٹ اقدامات اٹھانے پڑیں گے جس طرح کے پہلے ایک کیس میں انہوں نے اٹھائے تھے، پر اس بار انہوں نے اس چیز کا دائرہ اختیار کا تعین کرنا پڑے گا کہ ہر ایک ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے آئین اور قانون کے مطابق. جب تک وہ نہیں کرے گا اور ہر ایک فرد کی، چاہے وہ محنت کش ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ جس طرح بھی ہو، پروفیشنل ہو، سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، تو ملک ترقی خواتین و حضرات نہیں کر سکتا. اور یہ بھی اہم بات بتا دوں، جس وقت آپ ایک فرد واحد کو قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، جن کی پولیٹیکل پارٹی نے 3 کروڑ ووٹ لیے تھے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے 108 لوگ جو ملٹری کورٹس میں پابند سلاسل ہیں، جب ان کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں رب بھی لوگوں کے دلوں میں براہ راست وہ چنگاری اٹھا دیتے ہیں
اور آپ دیکھ لیں جو ایک ناممکن لوگ سوچتے تھے آج ممکن ہو گیا. یہ 6 جج حضرات نے یہ خط لکھ دیا, تحریری طور پہ ایک چارج شیٹ آ گئی, اور اس پہ ہم لوگ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ساروں کو ریکویسٹ کرتے ہیں خدا را اقدامات لیں, سٹیپ اپ اور آئین اور قانون کی پاسداری کریں, اور یا وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو سٹیپ اسائڈ کرنا چاہیے اور مضبوط لوگوں کو آنا چاہیے کہ جو کہ یہ اقدامات کر سکیں اور پاکستان کی آئین اور قانون کی پاسداری اور تحفظ کر سکتے ہیں. یہ بہت اہم چیزیں ہیں. یہ ملک کے ایک مستقبل کے لیے ایک دوراہے پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور اس کا تعین ہمیں